अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सच के सफ़र में बार बार झूठ मिल जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर झूठ के हवाले से बात की जाए तो झूठ के तो पैर नहीं होते कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो सच भी खड़ा नहीं हो पा रहा। अब हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का एक मुकदमा चलाया जा रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, और जो गुफ्तगू उन्होंने की परसों, यानी कि एक रोज़ कबल जो उन्होंने जो उनका खुतबा था या खिताब था, उसमें जो खातून मैजिस्ट्रेट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, नाज़ेबा गुफ्तगू हुई, उसके हवाले से आज एक सो मोटो नोटिस दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब फुल कोर्ट बेंच 3 मेंबर का कल इस पर कार्रवाई करेगा, और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ जाती हैं और किस करवट बैठता है ऊंट, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का ख्याल है कि अब तक लाडले के लाड कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं। और याद रहे कि कल रात को पुलिस ने गिरफ्तार करना था, खुला चैलेंज दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि आइए मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर वो बनी घाला से रात को फरार हो गए और रात भर घर नहीं आया। बार बार ये पूछा जा रहा है रात को वो कहाँ थे, रात को वो जहाँ भी थे बनी गाला में नहीं थे। लेकिन अवाम के पुरखुलूस एक मजमे में अब वो छुपे बैठे हैं और 3 रोज की जमानत भी वो ले चुके हैं। जावेद लतीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाहल हो चुका है। ये कौन सा लाडला है, इसको कौन सहूलत आज भी दे रहा है? कौन है जो आज भी इसको गिरफ्तार होने से बचा रहा है? या इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूं इसे, ये डोरी कहीं और से हिल रही है। आज भी इक्का दुक्का कोई शख्स ऐसा है जो इसकी डोरी आगे पीछे कर रहा है, और क्या हम इसी तरह देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? याद रहे कि अब तक एक नोटिस आ गया है, आप लाइव इमरान खान की स्पीच नहीं दिखा सकते। उसके बाद साथ साथ हमने ये भी देखा है कि क्या बात हो सकती है, क्या बात नहीं हो सकती है। इमरान साहब गलत कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलत को क्या दहशतगर्दी के मुकाबला, दहशतगर्दी के केस का मुकाबला करना पड़ेगा, गलत बात से रोकने के लिए क्या वो सारी अनलॉफुल चीजें दोबारा से रिपीट होंगी जो पहले हुई थी, जो इनको लाने के लिए हुई थी और अब इनको बाहर भेजने के लिए हो रही हैं? इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सलमान अकबर राजा साहब, ऑफ कोर्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये रूल ऑफ लॉ की जो बात हो रही है कि ये गद्दारी मुकदमा, अब ये मुकदमे पहले इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का फैसला था, उसमें तमाम तर उम्मीदें उससे वाबस्ता थी, फिर तोशा खाना रेफरेंस था, लेकिन इवेंचुअली अब हम दहशतगर्दी का मुकदमा दायर कर रहे हैं। 3 दिन बाद इमरान खान साहब पेश होंगे, उसके बाद किस तरह ये केस जाएगा ये तो एक अलग बहस है। लेकिन आपको क्या लगता है, कल जो परसों जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की, क्या उस पर पहले तो ये मुकदमा बन सकता है? देखिए, जो गुफ्तगू हुई मैजिस्ट्रेट साहिबा के हवाले से या एडिशनल सेशन जज साहिबा के हवाले से, मेरी नज़र में वो गैर मोहतात थी। अदलिया का बिल्कुल एक मुमताज़ मकाम है हमारे आइनी निज़ाम में। आप दीगर इंतज़ामी अफसरान के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अदलिया के बारे में आपको बहुत मोहतात होना होता है। इसलिए मेरी नज़र में जो हुआ वो मुनासिब तो नहीं था। लेकिन क्या ये दहशत गर्दी थी? मैं मुअद्दबाना अर्ज़ करूँगा कि मेरी नज़र में ये दहशत गर्दी बिल्कुल नहीं थी। देखिए, दहशत गर्दी का कानून बहुत सालों से है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत अब फैसले हैं कि किस चीज़ को दहशत गर्दी कहा जाता है। एक ज़माना आया कि हर मुकदमे को दहशत गर्दी की अदालत के सुपुर्द कर दिया जाता था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और कहा कि दहशत गर्दी के बहुत खुसूसी लवाजमात हैं। आप हर जुर्म को, हर गलती को दहशत गर्दी नहीं कह सकते। ये कहना कि उससे मुल्क में कोई दहशत का समा पैदा हो गया, जो उन्होंने तकरीर की या जो उन्होंने गुफ्तगू की, ये मेरी नज़र में ज़रा खिंची हुई बात है। लेकिन बहरहाल अदालत इसका जायज़ा लेगी। तो दहशत गर्दी तो एक तरफ मामला है। दूसरा मामला है तौहीन अदालत का, जिसके हवाले से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालिबन नोटिस जारी कर दिया है। वहाँ समाअत होगी। बहुत ज़्यादा बात करना इस हवाले से अब दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन मेरी नज़र में यहाँ कुछ ज़ायद गुफ्तगू हो गई है। अगरचे ये नहीं कहा गया कि हम कोई दंगा करेंगे, कोई फसाद करेंगे, एक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, नाम लिया गया, इस तरह नहीं बात की जाती। अगर कोई फ़ैसला दुरुस्त नहीं भी आप समझते हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ अपील होती है। जज को ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी या तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई और तादीबी कार्रवाई होगी। तो
تو یہ معاملہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے ہے، وہاں ایک وضاحت بھی کی جا سکتی ہے، وہاں ایک طرح سے اپالوجی جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ تمام معاملات اب آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا رویہ ہوتا ہے، فراخ دلی کا رویہ وہ اپناتے ہیں یا سخت نوٹس لیتے ہیں اس معاملے کا. لیکن یہ معاملہ بہرحال سیریس ہے. جی، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات آپ نے کی سلمان صاحب، لیکن ابھی جو دہشت گردی کے مقدمے کی ہم بات کر رہے تھے، اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے. لیکن میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی تھی، اگر آپ ہمیں تھوڑا ایڈوائز کرتے کہ ایک کنٹیمپٹ انہوں نے پہلے بھی کی تھی جو آرڈر نہ ماننے کی تھی، جب ان کو کہا گیا کہ آپ F9 پارک میں جلسہ کیجئے نہ کہ آپ ڈی چوک پر جائیے، لیکن اس کی ظاہر ہے خلاف ورزی کی گئی. وہ کیس بھی ابھی کہیں چل رہا ہے، اس کا کیا ہوا. پھر معلم جبہ کیس ہے، BRT کیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے FI اب ان کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں جواب دہ نہیں ہوں. مطلب یہ تمام تر کیسز میں صرف ایک یہ دہشت گردی کا مقدمہ سٹک کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جس طرح ڈوریں ہلائی جاتی ہیں، کیا یہ دانستہ طور پر کیا جا رہا ہے کیونکہ شاید فورن فنڈنگ کے حوالے سے ان کو ہٹایا جائے تو باقی لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. میں تو بادی نظر میں ہی بات کر سکتا ہوں. ایک قائم کیا گیا ہے دہشت گردی کے قانون کے تحت، ان کی جو تقریر تھی اس کی بنیاد پر. وہ تو میں نے عرض کر دیا، میری نظر میں مؤدبانہ رائے میں وہ کمزور مقدمہ ہے. دہشت گردی کا مقدمہ میری نظر میں نہیں بنتا، لیکن کنٹیمپٹ کا مقدمہ میری نظر میں زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے. اور اس حوالے سے سنجیدگی سے PTI کو، عمران خان صاحب کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک معاملہ ہے ان بے شمار کیسز کا جو بنائے جا رہے ہیں، وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہو، وہ کسی اور حوالے سے ہو، تو ظاہر ہے ایک کوشش تو کی جا رہی ہے کہ PTI کو یا عمران خان صاحب کو جو سیاسی میدان ہے اس سے باہر کیا جائے، اور اس کے لیے ایک عدالتی یا قانونی جو رستہ ہے وہ اپنایا جائے کہ شاید ان میں سے کوئی مقدمہ جو ہے وہ آڑے آ جائے اور شاید ان کو سیاسی میدان سے باہر کیا جا سکے. تو یہ تو ایک سیاسی، میں سمجھتا ہوں، حکمت عملی ہے جس میں قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے. لیکن اگر واقعتاً عدالت سمجھتی ہے کہ کسی غلطی کا یا جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو ظاہر ہے معاملہ سنجیدہ ہوگا. بادی النظر میں یہ کنٹیمپٹ کا معاملہ میری نظر میں سب سے اہم ہے اس وقت. آپ کا ایک کردار مرکزی رہا ہے سر نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی، ذرا اس پہ اگر ریفلیکٹ کریں ہم، کیونکہ اس کا فیصلہ تو آ گیا، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اب وہ ایک غلط فیصلہ تھا، ہم سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بات پاناما سے شروع ہوئی اور اقامہ پر ختم ہوئی. والیوم پر والیوم آپ کے سامنے بھی ہیں اور آپ نے بھی پڑھے ہیں، بلکہ بہتر طور پر ہی سمجھے ہوں گے آپ. اب اس کو اب اگر غلط تھا تو اس کو ریورس کرنے کا طریقہ کیا قانونی ہو سکتا ہے 62(1)(f) کو ختم کیے بغیر؟ اور کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو یا تو نا اہل کرنا ہے یا پھر ان کو اریسٹ کرنا ہے، اور وہ کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لینا نہیں چاہتا کیونکہ ایک پاپولسٹ سینٹیمنٹ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے اس کا جو پولیٹیکل کاسٹ ہے ان کو سفر کرنی پڑے گی اور عمران خان صاحب کو ایڈوانٹیج ہوگا. تو ان دونوں چیزوں میں کوئی قانونی رستہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ جب غیر قانونی کام ہوتا ہے تو اس کو پھر قانونی طور پر درست کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، اگر آپ کا جو حوالہ ہے وہ فیصلہ ہے جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، تو وہ 62(1)(f) کی ایک تشریح کی گئی اور اس تشریح کے مطابق ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اب اگر تو آئین میں کوئی ترمیم ہوتی ہے اور اس ترمیم کو ماضی پہ لاگو کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے، تو پھر تو ان کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہے، اس کے حوالے سے بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اور کوئی مدت جو ہے وہ مقرر کی جا سکتی ہے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان کی نااہلی کو تو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن اس کی مدت اگر محدود کر دی جاتی ہے تو وہ پھر سیاسی میدان میں واپس آ سکیں گے. تو یہ دو راستے ہیں، لیکن دونوں کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ مجھے ضروری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، آئینی ترمیم سے نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے. کیا قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو اس سیاسی میدان سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، اگر توہین عدالت کا مقدمہ چلے اور ان کو اگر اس میں سزا ہو جائے تو پھر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے.
یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا. تو یہ تو بالکل ایک امکان ہے, یہ ممکنات میں یہ بات شامل ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان کو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. وہ سنجیدگی سے لیں گے, لیکن ابھی ایک اور بحث ہے, آئی تھنک راجہ صاحب آپ کی بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے یہ, آپ کو دا رائٹ ٹو ایکسپریس, دا فریڈم آف اسپیچ, یہ متاثر ہو رہا ہے پیبرا کے نوٹس کے حوالے سے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ کل میں نے سنا کہ وہ 2-3 وکلا یہی کہہ رہے تھے کہ نو پاور از ایبسولوٹ. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ایلس ٹو ایڈ ٹو اٹ؟ اور جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کیا وہ فریڈم آف اسپیچ کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ بات تو غلط ہے, گفتگو تو نازیبا ہے, بدتمیزی بدلحاظی تو ظاہر ہے. اس کو روکنے کے لیے کوئی اگر قانونی طریقہ یا آئینی طریقہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے جس کی وجہ سے, جس کی بنیاد پر روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پوری دنیا کے اگر آپ قوانین دیکھیں اظہار کے حوالے سے اور آزادی اظہار کے حوالے سے, تو وہاں ایک تفریق کی جاتی ہے اے پرائیورائی ریسٹرکشن, یعنی کہ گفتگو کرنے سے پہلے کیا کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے, اور گفتگو ہونے کے بعد کیا تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے, یعنی کہ ایکس پوسٹ consequences of speech which is considered offensive. اب یہاں پہ یہ کیا گیا, پیمرا نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی کوئی بھی تقریر جو ہے وہ لائیو نہیں چلے گی, اور ان کی جو تقریر ہے اس کے حوالے سے ہر چینل میں کوئی ایک کمیٹی بیٹھے گی جو فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز سامعین کو یا ناظرین کو سنوانی ہے اور کیا چیز نہیں سنوانی. تو یہ ایک قسم کی سینسرشپ جو ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے. اور اگر ان کی بات کو یا کسی بھی شخص پہ اگر ایسا ایک حکم لاگو کیا جاتا ہے کسی بھی شخص کے حوالے سے, تو اب وہ بالکل رحم و کرم پہ ہے اس کمیٹی کے جو ہر چینل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ کس بات کو چلنے دے اور کس بات کو نہ چلنے دے. اور جو سننے والے ہیں, جو آپ میں ہیں, جو پاکستان کے شہری ہیں, ہمارا جو بنیادی حق ہے آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن کا, آرٹیکل 19 رائٹ ٹو ایکسپریشن جس میں سننا بھی شامل ہے, تو وہ جو ہے ایک طرح سے اس کمیٹی کے ہاتھ میں اب آ گیا جو چینل میں بیٹھی ہوئی ہے, جس کے پاس 10-15 سیکنڈ ہیں یا 20 سیکنڈ ہیں یہ فیصلہ کرنے کے کہ اس بات کو ہم نے آگے جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا. یہاں تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ایک تو لیگ سسٹم رکھیے, یعنی کہ جو ان کی گفتگو ہے اور جو اس کو آن ایئر ہونا ہے اس میں ایک گنجائش ہو, یا سرے سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہی ختم کر دیں, ان کی صرف ریکارڈڈ سپیچز جو ہیں ایڈیٹنگ کے بعد وہ نشر کی جائیں. تو میری نظر میں یہ ایک بہت ہی بڑی بندش ہے کسی بھی شخص کے آزادی اظہار پہ کہ اس کو پہلے سے ہی ہم پابند کر دیں, اس کی آواز کو, اس کے اظہار کو, یہ کہہ کے کہ اس شخص نے جو کہنا ہے وہ ضرور آئین کے خلاف کہنا ہے, یا آئین میں جو آزادی دی گئی ہے اظہار کی اس سے بڑھ کر اس نے کوئی بات کرنی ہے. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہو گئی اس کے بعد آپ کارروائی کرتے ہیں, وہ توہین عدالت کی کارروائی ہو یا اس پہ کوئی جرمانہ آپ نے عائد کرنا ہو, وہ آفٹر دی ایونٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اے پرائیورائے ایک بندش لگائی جا رہی ہے, اور اسی قسم کی بندش ماضی میں میاں نواز شریف پہ بھی لگائی گئی. میری نظر میں یہ ایک بہت اہم قانونی اور آئینی معاملہ ہے جس پہ سیر حاصل بحث نہیں ہوئی کہ کب یہ جواز بنتا ہے اور پیمرا کے پاس اس کا کیا اختیار ہے. اگر آپ پیمرا کا جو قانون ہے 2002 کا, اس کا سیکشن 27 اور اس میں کلوز اے پڑھیے, تو مجھے تو بادی نظر میں ایسا کوئی اختیار پیمرا کے پاس نظر نہیں آتا جس میں وہ یہ ہدایت جاری کرے کہ فلاں فلاں شخص کی بات سرے سے سنوانی ہی نہیں, یا اگر سنوانی ہے تو اس کو سینسر کر کے سنوانا ہے. یہ سینسرشپ کا اختیار پیمرا کے پاس کیسے آیا, اس معاملے کو ابھی میں سمجھتا ہوں عدالتی طور پہ دیکھنا ضروری ہے. بہت شکریہ سلمان اکمل راجہ صاحب فار جوائننگ اس. بالکل, تو آپ نے تفصیلی طور پر بتایا ہے کہ ایک جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کل کیس چلے گا, 3 ممبر بینچ ہیں جو جسٹس کیانی ہیڈ کر رہے ہیں, بابر ستار بھی اس کا حصہ ہیں, جسٹس بابر ستار صاحب بھی اس میں ہوں گے, اور بطور جج وہ اپنی ظاہر ہے اس جج کیس کو جج کریں گے. اس کا کل کی ظاہر ہے جو صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور یہ ایک گریو کانسیکوینسز والا کیس ہے جہاں پر مے بی اٹ مائٹ اسٹک. ہیلی کاپٹر کیس نہیں رہا, معلم جبا کیس نہیں رہا, BRT کیس نہیں رہا, دیٹ ڈزنٹ اسٹینڈ اینی ویئر, بٹ دس کوڈ possibly stands up. کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے, لیکن وقفہ لینے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد PTI, پیپلز پارٹی, نون لیگ, کیا قبر کسلی ہے, کیا کچھ فیصلے ہونے والے ہیں, کون جیل جانے والا ہے اور کس جیل میں جائے گا, آفٹر the break.
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ سے. آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی اور اگر نہیں سنی تو لیٹ اس جسٹ گیو یو اس کی سمرائز اس کو کر دیتے. انہوں نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس سیریس ہے, اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اس میں نا اہلی ہو سکتی ہے جیسے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ آزادی رائے پر جس طرح سے یہ پیمرا کا جو لا نافذ کیا جا رہا ہے کم از کم اس کی نوٹیفیکیشن ہے اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے, اور ہمیں اس بات پر بھی سمجھداری سے بات کرنی چاہیے کہ کیا چیز آف لمٹس ہے اور کیا چیز نہیں. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایکولی ورسم جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کس طرح سے عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. سلمان احمد صاحب کہتے ہیں جی مجھے بہت اندر کی خبر ہے, بڑے باوثوق ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے پلان ہے کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا, اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ تمام لوگ بنی گالا پہنچیں. دوسری طرف اب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہے جو کہ شاید کہ طالبان سے ملتی جلتی ہے, جس طرح طالبان دھمکیاں دیتے تھے. ذرا آپ اگر سن لیں پھر اس پر آ کے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی امین خان گنڈا پور آپ سے مخاطب ہوں, اور میرا پہلا پیغام اس پی ڈی ایم کی پولیٹیکل حکومت کو ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ہم عوامی طاقت سے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اس حکومت سے ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. اور میرا دوسرا پیغام پولیس کو ہے کہ اگر پولیس نے اس سازشی حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کی تو ہم ان کو پولیس کی طرح نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ورکر کی طرح ڈیل کریں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سیاسی جنگ میں آپ اس جنگ سے دور رہیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں اس ملک میں اور کس کی حکومت چاہتے ہیں اس ملک میں. میرا دوسرا پیغام تمام پاکستانیوں کو ہے کہ آپ لوگ حقیقی آزادی کی اس جنگ کے اندر, اس جہاد کے اندر آپ لوگ سب کے سب اسلام آباد پہنچیں. اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے. ہمارا یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی بنیاد پہ بنا. آج یہ وقت ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے یا ہم نے ان چوروں, ڈاکوؤں, سازشی اور غداروں کے ہاتھ پہ یہ ملک دینا ہے. مدینہ کی ریاست بنانی ہے یا کیا کرنا ہے, اس پر بھی بات کرنی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو گھر ہے بنی گالا اس میں لوگ کل رات سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب یہ تمام تر چیزیں اریسٹ کی طرف جاری ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونے جا رہا ہے, بیداروں کو بھی دھمکایا جا رہا ہے, پولیس والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں, اور ساتھ ساتھ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن آ رہی ہیں. لیکن بہت ورسم ہے اس طرح کی گفتگو کہ کس طرح سے ایلیمنیشن کی بات کی جا رہی ہے. ویری فلپنٹلی ہم اس سب چیز کو استعمال کر رہے ہیں, جس طرح سے دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ رہا ہے. کیا اس پر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا؟ پلوا شاہ صاحب اگر آپ مجھے سن سکتی ہیں تو اگر آپ فرما دیجئے گا کہ یہ معاملہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ کس طرف جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے تو کل 3 رکنی بینچ اس کی جو سربراہی جسٹس کیانی کر رہے ہیں وہ کل سنے گا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو زیبا صاحبہ کے حوالے سے, جو خاتون میجسٹریٹ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, جو نازیبا زبان استعمال کی ہے, اس پر تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کل کیس چلنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں؟ جی شکریہ ثنا. دراصل بات یہ ہے کہ جو تمام میسیجز آپ چلا رہی تھیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں رات سے چل رہے ہیں, یہ میسیجز اس وقت چلنے تھے کہ ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو ان کو یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ یہ کوئی دلی نہیں ہے, یہ بھارت کی راجدھانی دلی نہیں ہے کہ جس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے مجاہدوں کی طرح نکلیں گے اور ٹیک اوور کر لیں گے. یہ پاکستان ہے اور ہم سب اس کے شہری ہیں, اور یہ وہی ملک ہے جہاں یہ کچھ دن پہلے جو ہے یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. جب وقت تھا ٹیک اوور کرنے کا, جب مودی نے کشمیر کو ان کی ناک کے نیچے سے گھسیٹا تھا اور ان کے منہ پہ زوردار تماچا تاریخی مارا تھا, اس وقت تو اس نے ٹیک اوور کرنے کے لیے نہیں کہا. اس وقت تو اس میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کروں, میں جا کر جنگ کر دوں بھارت میں. تو لہٰذا جب وقت تھا یہ مدینہ کی ریاست بنانے کا, جب وقت تھا اپنی مجاہدانہ صلاحیتیں دکھانے کا, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب قوم کو میں کہوں, اشارہ کروں تو بارڈر کراس کر جانا. تو آج وہ کہاں گیا وہ ان کا اشارہ؟ آج یہ بجائے کہ جہاں انہوں نے جو چیز اپنے ہاتھ سے جو 70 سال سے مودی سمیت کسی کی ضرورت نہ ہوئی تھی,
وہ انہوں نے اٹھا کر جو ہے پاکستان کو کا مقدمہ تباہ کر دیا اور انہوں نے جا کے اس کی جھولی میں ڈال دی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد کو ہم ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے کے لیے اس ملک میں 22 کروڑ عوام کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا، اور بنی گالا میں اگر 500-600 لوگ جمع ہوئے ہیں جو ہے وہ ناچ گانے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ گیا ہے، اور ایک شخص اگر کہے گا اور اس کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ سارے اندھے بہرے ہو کر اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے اور یہاں اکبر بادشاہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور کوئی نیا دین الہی جو ہے وہ نافذ کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انتہائی خطرناک طریقے کا فتنہ اور فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ ان کی باتیں دیکھ لیجئے، شروع یہ ہوئے ریاست مدینہ سے۔ آپ یہ پوچھئے کہ کیا ریاست مدینہ سلمان رشدی جیسے ملعون کی تعریفیں کر کے بنتی ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے بنانے والے جو ہیں وہ اس قسم کے دعوے کرتے تھے، خدائی دعوے جو یہ کرتے نہیں ہیں؟ یعنی کہ کھڑے ہو کر جو منہ میں آئے آپ نے بول دیا۔ محرم آئے تو آپ نعوذ باللہ امام حسین کو کہنے لگے کہ ان کی راہ حق جو ہے اور میری راہ حق ایک ہے۔ آپ کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ آپ کے پیروکار کہنے لگے کہ اس صدی کے پیغمبر ہیں۔ خدا کا نام ہے، یہ کوئی جو ہے 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے۔ آپ ہمیں کیا سمجھ بیٹھے؟ آپ اس ملک کو کیا سمجھ بیٹھے؟ اور اگر آپ اتنے بڑے مجاہد ہیں، کل رات کو آپ بنی گالا میں کھڑے ہو تو باہر نکل آتے نا۔ اب باہر نکلتے کہتے یہ میں کھڑا ہوں اور اریسٹ کرو۔ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں لوگ بلوں میں گھس کے بیٹھ جائیں کمانڈر، اور باہر جو ہے وہ 400-500 لوگوں کو کھڑا کر کے جو ہے اندر سے اس قسم کے جو ویڈیو واٹس ایپ میسیجز چلائیں۔ جو یہ واٹس ایپ میسیجز چلا رہے تھے ان سے سوال ہے کہ آئیں آپ پہلے تو خود سامنے آئے نا، پھر پورے پاکستان کو باہر نکالیں۔ تم بھی نکل آؤ، KPK والوں تم بھی نکل آؤ، لاہور پنجاب والوں تم بھی نکل آؤ، اسلام آباد والوں تم بھی نکلو، صرف ہم اندر بیٹھے رہیں اور اس قسم کے جو ہیں بھڑکانے والے جو ہے میسیجز چلائیں۔ لہٰذا سنا اب بات یہ ہے کہ جب وقت شہادت آ جائے نا تو مجاہد کو اٹھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا اٹھے ہم، تو اب مجاہد جو ہے وہ وقت شہادت آیا تو بلو میں مت گھسے اور واٹس ایپ میسیجز پہ اکتفا نہ کرے، خود سامنے کھڑے ہو، آ کے باہر نکلے، فیس کرے۔ یہ سب نے فیس کیا ہے، اس ملک میں ہر لیڈر نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے، جانیں بھی دی ہیں، پھانسیاں بھی چڑھی ہیں، جوانیاں بھی گوائی ہیں۔ انہوں نے ابھی کیا کیا؟ ان کو تو جو کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے۔ دعوے کیے تو پھر ان دعووں کو پورا کرنے کے لیے سامنے آنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا بلوشا، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس ہے کل لگا ہوا، اس پہ آپ کو کیا امید ہے کہ خاطر خواہ کامیابی ہوگی یا اس کو اگین منوور کیا جائے گا؟ دوسرا، اتنے کیسز تھے، ہم نے سنا جی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اس کی ریفرنس تیار ہے، توشہ خانہ کی ریفرنس تیار ہے، پھر جناب یہ فورن فنڈڈ ہیں اور فلاں ہیں، اور ان کے اوپر ہیلی کاپٹر کیس تھا، BRT تھا، معلم جبہ تھا، FIA کو یہ جواب دہ نہیں ہے، مطلب یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے۔ پھر یہ جو 2 ماہ قبل یا 1.5 ماہ قبل انہوں نے جو خلاف ورزی کی تھی کورٹ کے رول کی، کورٹ کی رولنگ دی تھی کہ آپ F9 پارک میں جلسہ کریں گے لیکن ڈی چوک نہیں آئیں گے، اور وہ آئے تھے۔ تو اب یہ تمام تر چیزیں، وہ والی کیس کی بھی انکوائری کا کیا ہوا نہیں پتا، اب یہ والا کیس بھی ایک بنے گا۔ کیا یہ صرف کیسز ہی بنانے ہیں، اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے ان کو اریسٹ کرنے کے بارے میں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ وہ ان کو اریسٹ کریں کیونکہ اس کا پولیٹیکل نقصان ہے۔ دیکھیے، جو کیسز ان کے زمانے میں ان سے پہلے بنے اور یہ جب پھر آئے اور وہ انویسٹیگیشنز جو ہیں ان کو جو ہے اٹھا کے ساتھ خانے میں ڈال دیا گیا، وہ کس طرح ڈالا گیا، چیئرمین نیب کو کس طریقے سے بلیک میل کیا گیا، یہ تو اب ایک بالکل ایک کھلی جو ہے وہ اوپن سیکرٹ ہے، اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے دبا کے رکھے یہ تمام جو اب BRT اور معلم جبہ اور پھر ان درختوں کو بلین ٹری سونامی کو کس طرح آگ لگی اور کس طرح سے وہی درخت جلے جو جہاں جہاں انہوں نے لگائے، یہ کہانیاں جو ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ابھی اس حکومت میں دیکھیے، ایک پہلی بات کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی قسم کی انتقامی کارروائی کی بو بھی آئے تو میں سمجھتی ہوں ہم اپنا مقدمہ ہار جاتے۔ لیکن جو آئین اور قانون کے دائرے میں جس میں آپ، میں اور ہم سب بندھے ہوئے ہیں، اسی میں عمران خان بھی بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہانی آپ کو یہ جو زیبا صاحبہ کو انہوں نے جو ان کی جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، یہ آپ اس کا پس منظر دیکھیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کو یہ عادت ہے،
یہ آج سے نہیں ہے. آپ اپنے ریسرچرز کو کہیں ذرا کچھ سال پہلے جائیں. مجھے شیخو پورہ کا ایک جلسہ یاد ہے, وہاں انہوں نے کھڑے ہو کر, تب شاید چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف تھے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا وہاں گجرانوالا کے شیخو پورہ کے ایک افسر کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کہ کیا شہباز شریف تمہارا باپ لگتا ہے. یہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں. مجھے علم نہیں وہ کون تھا شخص, اور اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی زبان بد زبانی سے اس کو یا اس کے قد کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا, لیکن یہ اپنے آپ کو, یہ ایک اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں ہر چیز سے بلند, میں ہر چیز سے بلند ہوں, میں اس دنیا کا سب سے جو ہے نعوذ باللہ ایسا شخص ہوں جس پہ کوئی قانون آئین لاگو نہیں ہوتا. آئین اور قانون جو میری زبان لیکن وہ ٹھیک ہے, ہی از ابو دا لا, لیکن کیا دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے جو انہوں نے گفتگو کی, اور اگر بنتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا لاسٹ ریزورٹ ہے کہ کیا اس کیس کے حوالے سے آپ نااہل ہونے کا انتظار کریں گے ان کے یا اریسٹ کرنے کا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی دفعہ یا اس کے سہارا لے کے کسی کو پولیٹیکلی نہیں ہرایا جا سکتا, لیکن ان کو اب ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کسی دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اپنے لیے کافی ہے. یہ وہی شعر ہے کہ ہوئے تم دوست جس سے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. یہ اپنے لیے خود ہی زہر قاتل ہیں, اور یہ اپنے آپ کو یہ خود ہی قدرت دیکھے گی کہ جو خدائی دعوے یہ کرتے رہے, پھر وہی خدا جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جڑیں کٹوا دیتا ہے, اور یہی اس وقت ان کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, رانا ثنا کہہ رہے ہیں, پلوشا رانا ثنا اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ اریسٹ کر لیں گے, اور کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے کہ ضمانت لینے آئیں گے 25 تاریخ کو کورٹ میں, اور ہم ان کو وہیں پہ اریسٹ کر لیں گے. اب یہ تو ایک گیم پلان انہوں نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا میڈیا پہ آ کے. چلیں اب یہ اگر پلان ہے بھی اور اگر اریسٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کہاں کھڑی ہے, مطلب آر دے فار دی اریسٹ اور اگینسٹ دی اریسٹ؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی تو وہیں کھڑی ہے جہاں اس ملک کا قانون کھڑا ہے. قانون جو کہتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس سے 2 قدم آگے جا سکتی نہ پیچھے. ہماری تو کوئی خواہش پہ, ہماری خواہش ہو کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے تو عمران خان آئین سے اور قانون سے بچ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ہماری خواہش ہو انہیں پکڑ لیا جائے اور وہ بے گناہ پکڑے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جہاں ہم وہیں کھڑی ہیں جہاں آئین اور قانون ہے, بس اس میں انتقام کا شائبہ اور بونا ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی خود جو ہے کھڑے ہو کے اتنی بڑکے مارتا ہے تو پھر اسے آگے جو آگے آنے والا طوفان ہے اس کا بھی سامنا کرنے کے لیے جو ہے کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے. پھر جو ہے راتوں کو گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے, 10 فٹ کی دیواریں نہیں چھلانگنی چاہیے. پھر کہنا چاہیے میں کھڑا ہوں, جو کرنا ہے کر لو. پھر راہ حق جو حسینیت کی تھی نا وہ تو کرے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر یہ پلان بھی اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشنز نہیں جاتا, اگر دہشت گردی کا مقدمہ ڈزنٹ اسٹک, ہی گیٹس اوے, اور اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی ان کو نہیں کچھ کہا جاتا, تو پھر آپ کے پاس کیا ہے گیم پلان؟ گیم پلان ہمارا تو سیاسی ہے. ہم گیم پلان کو جو ہے کسی ایسی انتقامی کارروائیوں پہ آڑ لے کے حکومت کی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ بار بار دھجیاں بکھیرے گا اور اس کے آئین اور قانون کی اور اس کے اوپر جو سکینڈلز اس کے سامنے آ رہے ہیں ان کی تحقیقات میں اگر اس کا کوئی ہاتھ نکلتا ہے پھر تو ایک رستہ قانون اپنا خود بناتا ہے. ہم انہیں ایلیمینیٹ کیوں کریں گے؟ ہمارے لیے اچھے میدان میں رہیں اور کھیلتے رہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے رہے. ہم کیوں انہیں پکڑ کے اندر بند کر کے ہیرو بنانا چاہیں گے؟ بالکل نہیں, یہ اب ہیرو نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, آخر میں یہ بتا دیجیے گا, جاوید لطیف صاحب, سوری پلوشا ٹائم کم ہے, بس آخری سوال یہ پوچھنا تھا کہ آج جاوید لطیف صاحب نے پھر کہا ہے کہ ان کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے اور ان کو ہم یہ کر دیں گے, ان کو نانی یاد آ جائے گی. اب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی لاڈ لے کے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں. کون ہے وہ طاقت پیچھے ہٹے, کون ہے وہ طاقت پلوشا؟ یہ تو پھر جاوید لطیف صاحب بتا سکتے ہیں اگر ان کو اس قسم کا تاثر آ رہا ہے. لیکن یہ جنرلی تاثر بڑے عرصے سے پایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سر پہ جو ہے وہ ہاتھ رہتا ہی رہتا ہے. لیکن خیر بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے فرعون جو ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے, تو یہ ان سے بڑے نہیں ہیں. جس کا بھی ہاتھ ہے اس کو ہاتھ پیچھے کرنا. بہت شکریہ پلوشا, بہت شکریہ پلوشا خان صاحب, آپ نے جوائن کیا. سینیٹر پلوشا خان سے اپنی گفتگو سنی, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کی. امجد نیازی صاحب کو بھی ہم نے آج پروگرام میں بلایا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا موقف لینا ضروری ہے, وقت کی کمی ہے اور کم بات سے بہتر ہے کہ کل بات کی جائے اور ذرا کھل کے بات کی جائے. امجد نیازی صاحب, میں آپ کو پبلکلی اپولوجائز بھی کرتی ہوں. وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد جوائن کیجیے.
वेलकम बैक। हमने गुफ्तगू की नलमान अकरम राजा से, और जिस तरह से उन्होंने फरमाया कि ये मामला जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये जो कल इसका लार्जर बेंच सुनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उन्होंने लेडी मैजिस्ट्रेट के हवाले से गुफ्तगू की और नाजेबा गुफ्तगू की, और उसके बाद धमकाया, धौंस धमकी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं केसेस कर दूंगा। लेकिन उसके बाद इस पर पशेमान होने की जगह इमरान खान साहब ने दोबारा से शायद वही चीज़ इंडोर्स की है। तो साथ ही साथ शहबाज गिल के हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। आज हमने देखा कि एक जर्नलिस्ट को भी उठाया गया है। देखिए, वो जर्नलिस्ट ने अगर ये बात खुद से कोट की है तो फिर तो गलत है, लेकिन अगर उसको इमरान खान साहब ने ये खबर दी है, और इमरान खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि तशद्दुद हुआ है या नहीं, वो उसका फैसला रिपोर्ट कर देगी। और एक रिपोर्ट है जिसपे कहा गया है कि उनके ऊपर कुछ निशानात थे जब वो अडियाला लाए गए। लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा है कि शहबाज गिल साहब को जिस तरह से फोर्स फीड कराया जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ जो आपके फ्री विल से ना हो वो तशद्दुद में आती है या नहीं, इस पर भी बात करनी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक जिनसी ज़्यादती का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ये बहुत एक पर्सनल फेल है और इमरान खान साहब की ये स्टोरी नहीं थी टू टेल। लेकिन यहाँ पर हम आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।